बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर इकनॉमिक्स बाब नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है ज़र की तारीफ़। ज़र के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ज़र एक ऐसी चीज़ है जो आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल होती है। जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में ज़र उस चीज़ के मालिक को देते हैं। इसी तरह कर्ज़ों की अदायगियों की सूरत में भी हम ज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ हम ले लें और मुस्तक़बिल में कुछ अरसे बाद हमें वो वापस करनी हो तो या वो हम चीज़ वापस कर सकते हैं या उसके बदले में अगर हमारे पास वो चीज़ ना हो मुस्तक़बिल में तो हम कर्ज़ों की अदायगी की सूरत में भी ज़र को उसकी मालियत को उस चीज़ की मालियत को ज़र के तौर पर वापस कर सकते हैं, पैसे के तौर पर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ मईशत दानों ने जो ज़र की तारीफ़ की है। तो सबसे पहले प्रोफेसर वाकर ने ज़र को बयान करते हुए कहा, मनी इज़ व्हाट मनी डज़। ज़र से मुराद वो शे है जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती है। बज़ाहिर ये तारीफ़ बहुत आम सी है, लेकिन इसको समझने के लिए आप इस ज़र को पैसा समझें और यहाँ पर जो ये ज़र है ये आले तबादला, जैसे तबादले के लिए किसी चीज़ के तबादले के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकें, इसको आले तबादला कहें। तो ज़र क्या है, पैसा क्या है जो आले तबादला के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तारीफ़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद है मॉर्गन के नज़दीक ज़र वो शे है जो आम तौर पर कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही बात आ गई जो ऊपर है उसी की तरह है। वहाँ पर दोनों जगह ज़र लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज़र वो चीज़ है जो कर्ज़ों की अदायगी के लिए, यानी किसी चीज़ के बदले के तौर पर हम उसकी मालियत ज़र में पैसे की सूरत में वापस कर दें। तो ऐसी ऐसी चीज़ को जो कर्ज़ों की अदायगी के तौर पर इस्तेमाल की जा सके उसको ज़र कहते हैं, मॉर्गन के मुताबिक। इसके बाद है जेफरे क्राउथर के मुताबिक वो शे ज़र कहलाती है जिससे आले तबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो, यानी वो चीज़ जो सब के लिए काबिल कबूल हो, आले तबादला के तौर पर किसी चीज़ के बदले में दी जा सके, और साथ ही साथ पैमाना कदर और ज़ख़ीरा कदर का काम सर अंजाम दे। पैमाना कदर यानी किसी चीज़ की वैल्यू कि किस चीज़ के बदले में कितनी रकम दी जाए, और किस हर चीज़ की रकम मुख्तलिफ होती है। तो ये पैमाना ऐसा पैमाना है जो किसी चीज़ की मालियत कदर को ज़ाहिर करता है। और साथ ही साथ ज़ख़ीरा कदर यानी किसी चीज़ को स्टोर करना, जैसे सब्जियां फल वगैरह अगर किसी शख्स के पास हों तो उसको वो एक ख़ास अरसे से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, फिर वो ज़ाया हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अगर वो बेच कर उसकी रकम को अपने पास महफूज रख ले तो हम कह सकते हैं कि ज़ख़ीरा कदर के तौर पर हम उस रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो फल सब्जियां अब ज़र की सूरत में ज़ख़ीरा हो गई हैं, हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़र की ये भी खूबी है कि वो ज़ख़ीरा कदर का काम सर अंजाम देता है। जी क्राउथर ने अपनी तारीफ़ में ज़र बतौर आला कबूलियत, अब ज़र की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, आला कबूलियत, सब के लिए काबिल कबूल हो, पैमाना कदर, पैमाइश हो किस चीज़ की कितनी वर्थ वैल्यू है, और ज़ख़ीरा कदर स्टोर की जा सके के मानों में पेश करके ज़र के अहम फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दिलाई। लेकिन ज़र के एक अहम फ़र्ज़ मुस्तक़बिल की अदायगियों को नज़रअंदाज कर दिया। इस तारीफ़ में ये बहुत जामे तारीफ़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर मुस्तक़बिल की अदायगियों का ज़िक्र नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर J.M. केन्स की तारीफ़ क्राउथर से ज़्यादा जामे और मुफस्सल है। इसके बाद जो J.M. केन्स ने तारीफ़ की है वो इससे ज़्यादा ऊपर वाली तारीफ़ से ज़्यादा मौसर है। वो क्या है, ज़र वो शे है जिसके ज़रिए उधार के मुआहदों और कीमत के मुआहदों की अदायगियाँ चुकाई जाती हैं। इसमें क्या है, अब उधार के मुआहदों की भी बात हो गई है, यानी मुस्तक़बिल की अदायगियाँ, और कीमत के मुआहदों यानी पैमाइश कदर या पैमाना कदर शक्ल में आम क़ुव्वत ख़रीद का ज़ख़ीरा किया जाता है। अब इस तारीफ़ के अहम नुकात क्या हैं उसको हम पॉइंट की फॉर्म में देखें तो अलिफ उधार के मुआहदे बहैसियत मुस्तक़बिल की अदायगियाँ,
یعنی ادھار کے معاہدے کوئی چیز لے لی جائے اور مستقبل میں اس کی ادائیگی کی جائے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی یہ مالیت ہے۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ اس چیز کی اتنی مالیت ہے، تو وہ مالیت ضروری نہیں کہ اگر اس شخص کے پاس ہو تو وہ اسی وقت دے دے، وہ مستقبل میں بھی اس چیز کی رقم دے سکتا ہے۔ تو ادھار کے معاہدوں کے طور پر بھی ہم زر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ تھا، قیمت کے معاہدے بحیثیت پیمائش قدر۔ زر کو ہم کسی چیز کے لیے پیمانہ قدر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ زر سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے، اور کسی دوسری چیز سے وہ کتنی زیادہ ہے، کم ہے۔ تو اس سے مختلف چیزوں کا ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز اس سال یا اس وقت مہنگی ہے، کون سی چیز سستی ہے۔ معاہدوں کی ادائیگیاں چکانا بحیثیت اعلی تبادلہ۔ اب یہ نقطہ پہلے کی طرح ہی ہے، پہلے والے کی طرح، لیکن وہاں پر مستقبل کی ادائیگیاں، یعنی آنے والے وقت میں جو ہمیں پیسہ کسی چیز کے بدلے میں دینا ہے وہ، اور یہاں پر بحیثیت اعلی تبادلہ یعنی اسی وقت جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ساتھ ہی ہم پیسے دے دیتے ہیں اس چیز کے بدلے میں۔ تو زر کی یہ خوبی بھی ہے کہ یہ اعلی تبادلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قبولیت عامہ۔ سب سے اہم جو فائدہ ہے زر کا وہ قبولیت عامہ ہے۔ باقی چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کا کہ یہ چیز زیادہ اس کی قیمت ہے، اس کی کم ہے، اس کے بدلے میں یہ دی جا سکتی ہے، یہ نہیں دی جا سکتی، لیکن کیونکہ زر ایک ملک میں، ایک خاص خطے میں سب لوگوں پر ایک یکساں رائج ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کے لیے یہ قابل قبول ہوتا ہے۔ پھر ہے ذخیرہ قدر، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ زر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذخیرہ قدر کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہ ہم سٹور نہیں کر سکتے، ایک خاص عرصے کے بعد وہ خراب ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، جیسے کہ پھل سبزیاں وغیرہ، تو ہم اپنے استعمال سے جو اضافی چیز ہے اس کو منڈی وغیرہ میں فروخت کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں زر مل جاتا ہے جو ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں خطرہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ وہ خراب ہوگا، ضائع ہوگا۔ تو یہ ذخیرہ قدر ہے، کسی چیز کی قیمت کو ہم سٹور کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ تھے جیم کینز کی تعریف کے اہم نکات، یعنی اس میں کیا کیا ہے، مستقبل کی ادائیگیوں کے لیے معیار، پیمانہ قدر، اعلی تبادلہ اور ذخیرہ قدر وغیرہ۔ یہ اہم نکتے تھے زر کے بارے میں کہ زر کے اندر یہ چار خوبیاں ہونی چاہیے۔ 2.4 زر کے فرائض۔ زر کے اہم فرائض درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ زر سے یعنی کیا ہے، اعلی تبادلہ۔ زر ہم اعلی تبادلہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک کارخانے میں مزدور کام کرتے ہیں اور ان کو اپنے کام کے معاوضے میں آمدنی حاصل ہوتی ہے جو زر کے طور پر انہیں دی جاتی ہے، اسی طرح وہ کارخانے یا کاروباری ادارے ان اشیاء کو بازار منڈی میں فروخت کرتے ہیں، اور پھر صارفین، عام لوگ جن کو وہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، وہ وہاں سے خریدتے ہیں اور زر کے صورت میں رقم کاروباری اداروں کو دے دیتے ہیں۔ تو رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زر کو ہم اعلی تبادلہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے زر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے براہ راست تبادلہ کے نظام میں پڑھا تھا کہ وہاں پر ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ اشیاء کی دو طرفہ مطابقت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اعلی تبادلہ کے طور پر استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ تو زر کی وجہ سے اب یہ فائدہ ہے کہ کاروباری لین دین اور دوسری خرید و فروخت کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے پیمانہ قدر۔ زر سے ہم کسی چیز کی قدر جان سکتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے، قدر کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گندم، چینی، چاول وغیرہ ان کو کلو میں تولا جاتا ہے، وزن میں، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی ہم پیمائش کرتے ہیں، جیسے میٹر، کپڑے کی پیمائش کے لیے میٹر استعمال ہوتا ہے۔ اب جن چیزوں کی پیمائش میٹر میں ہوتی ہے ان کی بھی ایک خاص قدر ہے، اور جن کی پیمائش وزن میں ہوتی ہے کلو کے حساب سے، ان کی بھی ایک خاص قدر ہے، یعنی ویلیو۔ تو جیسے 1 کلو گرام چینی کی قیمت 50 روپے ہے۔ اب یہ
چینی کا ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ زر کی وجہ سے کہ 50 روپے 1 کلو چینی کی قیمت ہوگی۔ اسی طرح 1 میٹر کپڑے کی قیمت 100 روپے، تو زر کی وجہ سے ویلیو ہمیں کہ 1 میٹر کپڑا کتنے کا فروخت کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کپڑے کی مختلف قسمیں ہوں گی تو ہر قسم کے لیے علیحدہ معیار، علیحدہ قدر ہوگی۔ تو یہ سب ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ زر کی وجہ سے۔ اس سے پہلے جو بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ کا نظام تھا، اس میں اگر 1 کلو چینی کو 1 میٹر کپڑے سے تبادلہ کیا جاتا تو پھر اس میں نقصان یہ تھا کہ اگر چینی 50 روپے کلو ہے اور 1 میٹر کپڑا 100 روپے میٹر ہے، تو اس سے اب نقصان یہ ہے کہ ایک کی قیمت زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے، لیکن اس وقت زر نہیں تھا، تو اس طرح پھر یہ فائدہ نقصان ہو جاتا تھا۔ تو اب زر سے یہ فائدہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی چیز کی مالیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ کتنے قیمت پہ فروخت کر سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے انتقال قدر۔ انتقال قدر سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس جو چیزیں ایک خاص جگہ پہ ہیں، اب وہ اگر وہاں سے دوسری جگہ کسی اور شہر میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ جیسا کہ اگر مال مویشی ہو کسی کے پاس، تو وہ پھر اگر ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا تو وہ سب چیزیں بھی اپنے ساتھ مال مویشی لے کے جائے گا۔ اس پر اچھی خاصی محنت اور خرچہ ہو جائے گا اور وقت بھی اس پر لگے گا۔ تو آسانی اب زر کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ مال مویشی اچھے داموں اسی علاقے میں اپنے شہر میں وہ فروخت کر لے، اور زر کی صورت میں اپنے پاس قدر، اس چیز کی ویلیو، ان مال مویشیوں کی ویلیو اپنے پاس رکھ لے، یعنی رقم رکھ لے، اور دوسرے شہر میں جب چلا جائے تو وہاں پر پھر دوبارہ سے وہ مال مویشی خرید سکتا ہے۔ تو اس طرح زر کا انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، یعنی انتقال کا مطلب ہے منتقل، کہ زر ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین بھی ایک جگہ سے ایک جگہ فروخت کر کے دوسری جگہ جہاں پر اب جانا ہو وہاں پر بھی زمین اس زر سے خریدی جا سکتی ہے۔ تو انتقال قدر اب زر کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگلا نقطہ ہے حکومتی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ۔ زر کی وجہ سے ایک اور آسانی یہ ہے کہ اب حکومت آسانی سے ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے، ٹیکس واجبات اکٹھے کر سکتی ہے، جیسا کہ واجبات میں ٹیکس، محصولات، مالیہ، جرمانے، یوٹیلیٹی بل وغیرہ۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب براہ راست تبادلہ کا نظام تھا تو ہر آدمی کے پاس مختلف چیزیں تھیں جن سے وہ تجارت کرتا تھا، تو جب حکومت کو ٹیکس لینا ہوتا تھا تو ہر آدمی سے مختلف چیزیں اکٹھی کرنا اور ان کو لے جانا مشکل کام تھا۔ لیکن اب کیونکہ زر کا دور ہے، اب زر کو حکومت واجبات وصول کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح حکومت نے جو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، تنخواہیں، پنشن، وظائف، انعامات وغیرہ، وہ بھی زر کی صورت میں حکومت ادا کر سکتی ہے، لیکن براہ راست تبادلہ کے دور میں وصولیاں اور ادائیگیاں کرنا حکومت کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ زر کی وجہ سے اب بین الاقوامی تجارت بھی آسان ہو گئی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے معاشی ترقی۔ زر کی وجہ سے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی تیزی سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب براہ راست تبادلہ کا نظام تھا تو کسی چیز کو بیچنا یا بدلنا کسی دوسری چیز کے ساتھ، اور پھر ان سب مالیت کو، اگر محصولات ہوں تو ان سب کو کلیکٹ کرنا، حکومت کے لیے جمع کرنا مشکل کام تھا۔ پھر جب وہ چیزیں جمع کی جائیں اور اس کو پھر کسی نئے منصوبے پر، کسی نئی صنعت پر استعمال کیا جائے، کچھ نئی چیز بنائی جائے، ترقیاتی کام جیسے ہوتے ہیں، تو وہ مشکل کام تھا۔ لیکن اب آسانی یہ ہے کہ حکومت ٹیکسز اور واجبات وغیرہ سارے زر کی صورت میں جمع کر لیتی ہے، تو پھر ان واجبات کو آگے نئے ترقیاتی کاموں پر استعمال کرنا آسان اور جلدی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو معاشی ترقی میں زر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زر کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ سرمایہ کار جب دیکھتے ہیں کہ زر کی وجہ سے کاروباری لین دین آسان ہو گیا ہے تو وہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا کام کچھ عرصے کے لیے چل گیا تو ان کو بہت جلدی زر کی صورت میں بہت سا منافع مل جائے گا، جس سے وہ آگے مستقبل میں دوسرے منصوبوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زر کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں
بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چھٹے نکتے میں ہم زر کے کچھ متفرق فرائض پڑھیں گے۔ جیسے پہلا ہے، جدید دور میں قیمتوں کے زرعی نظام کو مؤثر بنانے اور روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے زر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات اوپر والے پوائنٹس میں بھی کہیں نہ کہیں ریپیٹ ہوتی رہی ہے، یعنی اشیاء کی قیمتیں اور عاملین پیدائش کے معاوضے زر کی صورت میں متعین ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت، اس کی قدر اور عاملین پیدائش کے معاوضے، ان کی تنخواہیں وغیرہ زر کی صورت میں دی جاتی ہے۔ کیونکہ زر کو قبولیت عامہ حاصل ہے تو لوگ بغیر کوئی مسئلہ پیدا کیے زر کو قبول کر لیتے ہیں آلہ تبادلہ کے طور پر۔ لیکن اس سے پہلے جو چاندی، ہیرے وغیرہ تھے، ان چیزوں کو بعض لوگ، ایک جگہ کے علاقے کے لوگ قبول کرتے تھے زر کے طور پر، اور بعض علاقوں میں اس کو قبولیت عامہ حاصل نہیں ہوتی تھی۔ تو ان اشیاء کا زر کے طور پر استعمال کرنا اب ختم ہی ہو گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، زر سیال پذیر اثاثہ ہے، کسی بھی وقت اشیاء و خدمات کی خریداری پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی زر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بھی وقت اشیاء و خدمات حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، حکومت اپنی ضروریات اور خسارے کو پورا کرنے کے لیے جب چاہے زر کی رسد بڑھا سکتی ہے۔ حکومت کو اگر ملک کے اندر موجود باہر ممالک کی کمپنیوں کو یا اپنی کمپنیوں کو رقم ادا کرنی ہو تو وہ زر کی رسد بڑھا دیتی ہے، یعنی زیادہ نوٹ چھپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک جو کسی ملک کا ہوتا ہے وہ زیادہ نوٹ چھپا سکتا ہے، لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کی قیمت، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، جس کا معیشت پر برا اثر پڑتا ہے۔ جدید بینکاری نظام زر کی بدولت ہی اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہے۔ آج کل ہر طرف جو بینکاری نظام ہے، کئی قسم کے بینک آپ اپنے ارد گرد بھی، بڑے شہروں میں، عام علاقوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، تو وہ سب کس پر چل رہے ہوتے ہیں؟ زر کی وجہ سے۔ جتنا زیادہ زر ہے اس کی وجہ سے پھر اتنا زیادہ بینکاری نظام چل رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے زر کی تعریف کے بارے میں پڑھا ہے، زر کی مختلف تعریفیں پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر زر کے فرائض پڑھے ہیں کہ زر سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے یا زر کیا کیا کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔